अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। हम आपको अपनी आज की इस एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारे एपिसोड का जो मौजू है वो है प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, यानी ख़वातीन के जो मिल्कियत में हुकूक हैं उसके हवाले से हम स्पेसिफिकली खुसूसन बात करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर ज़ारा सहर बयानी। बैरिस्टर ज़ारा जो है वो कराची में प्रैक्टिस करती हैं और उनकी खुद की लॉ फर्म है कराची में मलकानी एंड बयानी के नाम से, जिसमें वो मैनेजिंग पार्टनर हैं। इसके अलावा बैरिस्टर ज़ारा जो है वो सिंध में वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन की फाउंडिंग मेंबर और सीईओ हैं और उनके जो प्रैक्टिस एरियाज हैं वो सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बैरिस्टर ज़ारा ने ख़वातीन और बच्चों के हवाले से बहुत नुमाया काम किया है और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो हमारे पॉडकास्ट में आई हैं, क्योंकि वो, मैं खुसूसन ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन वकला के लिए बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज उनसे बात करते हुए। सो अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर ज़ारा। वालेकुम सलाम खुशबख्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने मुझे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में दावत दी बात करने के लिए। बेहतरीन। तो मौजू के हवाले से बात करते हैं थोड़ी सी। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अगर आप थोड़ा सा हमारे लिए, हमारे लिसनर्स के लिए लीगल फ्रेमवर्क जो है, क्या कवानीन मौजूद हैं जो कि ख़वातीन की प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके हवाले से आप ब्रीफली हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, प्रॉपर्टी दो किस्म की होती है। दो किस्म की होती है पाकिस्तान में। एक हम कहते हैं मूवेबल और एक इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? विद बैंक अकाउंट्स हो गए, एसेट्स, स्टॉक्स हो गए, एनीथिंग विच इज मूवेबल। इमूवेबल क्या होता है? सिर्फ लैंड या फिर घर, जो प्रॉपर्टी होती है। अब जो लीगल फ्रेमवर्क पाकिस्तान में है बहुत डिफरेंट किस्म के हैं, लेकिन नंबर वन ये है कि हम जब बात करते हैं सक्सेशन की राइट्स का, राइट, कि इनहेरिटेंस की राइट्स क्या है औरतों की। नंबर टू हम बात करते हैं कि शादी के बाद अगर खुला ले लिया एक औरत ने, या अगर उन्होंने उनकी डिवोर्स हो गई, तो फिर उनके क्या हकूक होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल और इमूवेबल। उसके अलावा एक और जो थर्ड पहलू है वो ये है कि क्या औरतें प्रॉपर्टी की मलकियत रख सकती हैं? क्या कैन वुमेन ओन प्रॉपर्टी? और आखिर में और उसमें फिर ऑफ कोर्स कैन वुमेन गिफ्ट प्रॉपर्टी? ये भी एक होता है। ये सारी डिफरेंट किस्में हैं जिसमें औरतों की प्रॉपर्टी की राइट्स होती हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद सक्सेशन। सक्सेशन में इनहेरिटेंस जो होती है औरतों की, बहुत सारे लोग अपनी बहनों को या अपनी बेटियों को उनकी हकूक नहीं देना चाहते, और वो कहते हैं कि अगर किसी की के वालिदैन, वालिद या वालिदा का इंतकाल हो गया, तो भाई अमूमन अपनी बहनों की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं। या फिर अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो गया, तो उनके बच्चों को उनका हकूक नहीं मिलता, या वो जो उनकी जो विडो होती है उनको भी उनके हकूक नहीं मिलते, क्योंकि शौहर की फैमिली प्रॉपर्टी ले लेती है उनसे। तो हमारे जो सक्सेशन के तौर पर है, हर औरत को जिनका शौहर का इंतकाल हो गया, उनको 1/8 मिलता है अपने शौहर की टोटल एस्टेट से। टोटल एस्टेट वही जो मैंने पहले शुरू में कहा, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को मिला के होता है। 1/8 जब मिल जाता है बीवी को, उसके बाद जाता है उनके बच्चों को। बच्चों में से हर बेटी को 1/3 जाता है और बेटे को डबल जाता है। तो अगर 1:2 का जो रेशियो होता है, कि अगर एक हिस्सा बेटी को जाएगा तो बेटे को 2 हिस्से जाएंगे प्रॉपर्टी के। अगर वालिदैन जिंदा हों डिसीज के, तो फिर उनके वालिदैन को जाता है, जो उनकी वालिदा को भी जाते हैं 1/3 और 1/6 सॉरी, और उनके वालिद को भी जाता है अकॉर्डिंगली, जो भी अलाइव हो। तो ये एक सक्सेशन का फ्रेमवर्क है जिसमें से गाइडलाइंस ले डाउन हुई हैं, out of which you can actually
give the rights of women, especially in terms of succession. अब ये हकूक, as I said before, कि बहुत लोगों को नहीं मिलते, बहुत औरतों को नहीं मिलते, क्योंकि families in property rights, in property जो total movable और immovable होते हैं, उनसे वो उनको ना महरूम करना चाहते हैं. तो इसीलिए बेहतर है कि जब भी कोई औरत ऐसे मुश्किलात फेस करे या मुश्किलात का सामना करे, तो वो एक लॉयर से रुजू करे. अब ये तो हो गया सक्सेशन के तौर पर. सक्सेशन के बाद हम आते हैं क्या एक औरत एक और इसमें हम अगर ट्रांसजेंडर की बात करें, तो ट्रांसजेंडर फीमेल जो है उनका भी हकूक होता है, उनका भी हक है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में. तो उनमें एक फीमेल ट्रांसजेंडर जो होती हैं, उनसे भी उनका भी सेक्शन 7 के उस के if you look at section 7 of the act, तो उसमें भी राइट टू इनहेरिटेंस उनका भी है, और वो भी सक्सेशन एक्ट 1925 जिसके हवाले से मैंने अभी पहले जो ये डिवीजन दी है, उनका भी हक होता है as per section 7 of the transgender persons protection act 2018. If we talk about minorities, हमारे जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हैं और हिंदू माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए भी 1925 की जो सक्सेशन एक्ट है, उनके लिए भी इसमें दिया हुआ है एक पूरा फ्रेमवर्क as to women who belong to the Christian minority, या अगर वो हिंदू माइनॉरिटी से ताल्लुक रखती हैं, तो उनका भी पूरा फ्रेमवर्क 1925 की जो एक्ट है उसमें दिया गया है. Now apart from these, अगर जब हमने बात किया कि क्या कैन वुमेन ओन प्रॉपर्टी, तो उसका भी एक लीगल फ्रेमवर्क यही है कि हर औरत को हक है, जो हमारा आइन है, हमारे आइन की आर्टिकल 23 जो है उसमें लिखा हुआ है कि हर सिटीजन को एक राइट है टू होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी. तो वो एक हमारा आइन हमें हक देता है हर औरत को प्रॉपर्टी ओन करने के लिए, उसके अलावा उसको बेचने के लिए और उसमें रहने के लिए. लेकिन अगेन अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल हर रोजमर्रा जिंदगी में औरतों को ये हक नहीं दिया जाता. जी, सही. तो आपने डिफरेंट उनके बारे में बात किया कि शादी के बाद के अगर उनको कोई हक महर मिलता है या फिर अगर कोई उनको डाउरी मिलती है, तो उस पे उनके क्या हकूक हैं, इनहेरिटेंस में उनका क्या हकूक हैं. तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे आपने जिक्र किया कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे बैंक अकाउंट्स हो गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे अगर कोई लैंड ओन करता है, तो इसको देखते हुए क्या प्रॉपर्टी का जो नेचर है उससे के ख़वातीन के हकूक़ मुतासिर होते हैं, या दोनों जो है मूवेबल इमूवेबल में सेम होते हैं? मतलब देखिए डिपेंड करता है. अगर हम शुरू करें सक्सेशन से, तो ऑफकोर्स सक्सेशन में जब हम एस्टेट की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द टोटल एस्टेट. टोटल एस्टेट में क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है, और हर खातून को हक है दोनों मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का अपना राइटफुल हिस्सा, जो उनका जो कानूनी हिस्सा है उनको मिलना. लेकिन अगर हम आते हैं मैरिटल राइट्स पर, तो उसमें भी ये होता है कि अगर एक जॉइंट बैंक अकाउंट है, एक शादीशुदा मियाँ बीवी का, अगर उसके बाद अगर तलाक होती है या अगर औरत खुला लेती है, तो उस सिनारियो में क्या होता है कि जो जॉइंट बैंक अकाउंट है उसमें से यू कैन टेक्निकली टेक हाफ. दैट मीन्स कि आप आधा अपना हिस्सा उस अकाउंट से ले सकती हैं, लेकिन इसका कोई कानून इसको कोई कानून में चैलेंज नहीं कर सकता. लेकिन अगर आपके एक औरत के नाम पर प्रॉपर्टी हो, तो फिर वो प्रॉपर्टी उस औरत को बिलोंग करती है, वो उसके शौहर के नाम पे नहीं, शौहर के लिए नहीं होती. ठीक है, ठीक है. तो आपने जिक्र किया कि इनहेरिटेंस के हवाले से आपने जिक्र किया, तो इसमें और हम डिटेल में बात करते हैं.
تو آپ نے یہ کہا کبھی کبھار جو ہے وہ خواتین کو ان کو حقوق نہیں ملتا، یا پھر کبھی کبھار جو میل ممبرز ہیں وہ ان کو نہ دیتے بھی نہیں ہیں، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اپنے شیئر کو. تو ایسی سچویشن میں اگر کوئی خاتون اپنا شیئر نہیں قربان کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کو اس کا ملکیت کا حصہ ملے، تو کیا کیا جائے؟ مطلب قانون کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے خواتین کے ان حقوق کو؟ دیکھیں نا، جو میں نے پہلے بات کی کہ ہر عورت کا حق ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس کے علاوہ 1925 کی جو سکسیشن ایکٹ ہے ہماری، جو پاکستان میں ابھی بھی گڈ لا ہے. اگر ایک بہن کو یا ایک بیٹی کو یا ایک بیوی کو ان کا حق نہیں مل رہا ایز پر انہیریٹنس رائٹس، تو پھر ان کے پاس کورٹ جانے کا آپشن ہے. ان کے پاس اگر باقی جو فیملی ممبرز ہیں وہ رضامند نہیں ہیں، تو وہ ایک سوٹ فار ایڈمنسٹریشن فائل کر سکتے ہیں سٹی کورٹ میں، جو ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہمارے، یا پھر ہائی کورٹ میں. اب سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ میں ڈفرینس کیا ہے کہ سٹی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ پیکیونری جورسڈکشن کہلاتی ہے. وہ ایک سرٹن مانیٹری ویلیو تک رہتی ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں فائل کرنا پڑتا ہے. اگر ہم بات کریں سٹی کورٹ یا ہائی کورٹ کی، ناؤ سوٹ فار ایڈمنسٹریشن میں کیا کیا ہوتا ہے. ایک عورت بن سکتی ہیں پلینٹف اس میں، اور جو باقی ممبرز ہیں، جو ممبران ہیں فیملی کے، ان کو ڈیفینڈنٹ بنا سکتی ہیں، اور اپنا لیگلی کورٹ سے حق مانگ سکتی ہیں کہ یہ باقی جو فیملی ممبرز ہیں یہ مجھے میرا حق نہیں دے رہے، مجھے میرا حق ملنا چاہیے ایز پر مائی لیگل انہیریٹنس رائٹ. ٹھیک ہے. تو ویسے سارا آپ نے مینشن کیا کہ سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اور وہ پراپرٹی کی ویلیو دیکھ کے ہی جو ہے کیس جو ہے وہ آپ فائل کرتے ہو. تو کیا یہ صرف کراچی کا سچویشن ہے سندھ میں، یا پھر پنجاب اور باقی پروونسز میں بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں، ہر پروونس کا ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل پنجاب میں اپارٹ فرام جو جورسڈکشن ہوتی ہے ہائی کورٹ کی، وہ صرف کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن ہے. اس کے علاوہ باقی سارے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہی فائل کیے جاتے ہیں. پیکیونری جورسڈکشن صرف سندھ ہائی کورٹ کی ہے ان کمپیریزن ٹو پنجاب. سو جو اگر ہم سندھ کی صرف بات کریں تو اس میں ڈپینڈنگ آن دا ٹوٹل ویلیو آف دا پراپرٹی آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں فائل کر سکتے ہو یا ہائی کورٹ میں. اگر ہم بات کرتے ہیں اگر ہم نے بات کی سوٹ فار ایڈمنسٹریشن کی، سوٹ فار ایڈمنسٹریشن ایز آئی سیڈ بیفور اس وقت فائل کیا جاتا ہے جب ایک عورت کو اس کا حق نہیں مل رہا ہو. اگر عام طور پر حق ملنا، کوئی ان کے حق کو اپوز نہیں کر رہا، وہ ان کو خلاف نہیں ہے ان کے حق ملنے کا، تو پھر وہ ایک پٹیشن دائر کر سکتی ہیں. وہ بھی اگین ڈپینڈنگ آن ٹوٹل ویلیو آف دی اسٹیٹ، بوتھ موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹی. اور اس میں بھی وہ فائل کر سکتی ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں پٹیشن یا پھر ہائی کورٹ میں پٹیشن. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ خواتین کیا پراپرٹی اون کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی، تو آپ نے کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیا کہ ہاں ان کو یہ رائٹ ہے. تو ہم نے کافی مرتبہ دیکھا ہے، ایون میری بھی کچھ فرینڈز کہتی ہیں اگر ان کو ایک اپارٹمنٹ کسی سے خریدنا ہو، یا پھر رینٹ پہ لینا ہو، تو بہت جو ہے لینڈ لارڈز وہ بہت کتراتے ہیں، ہیزیڈنٹ ہوتے ہیں ایک خاتون کو دینے کے لیے. تو اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو کیا قانون پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، یا قانون میں اس طرح کی کوئی بار موجود ہے کہ خواتین نہیں خرید سکتی؟ تو اس حوالے سے اگر ہمارے لسنرز کو تھوڑی سی آگاہی فراہم کریں. قانون میں کوئی ایسا بار نہیں ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں یا خواتین پراپرٹی اون نہیں کر سکتی. انفیکٹ عورتوں کو پورا حق ہے پراپرٹی اون کرنے کا، رینٹ کرنے کا اور بیچنے کا، یہاں تک کہ ایز اے سیڈ بیفور انہیریٹ کرنے کا بھی حق ہے. تو کوئی ایسا یہ آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ عموماً لینڈ لارڈز اتراتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ خواتین کو ان کی پراپرٹی بیچی جائے یا ان کو ٹیننٹ بن سکیں، اسپیشلی خاتون جو سنگل ہو یا اکیلی ہو. تو بہت یہ سارے مسئلے سوشل ایشوز ہیں، ان میں کوئی لیگل بار نہیں ہے ایٹ آل. بالکل.
تو اور اگر جی جی سوری اگر میں اس میں تھوڑا سا جی ایڈ آن کر دوں کہ دیکھیے جو رجسٹریشن ایکٹ 1908 کی اور ایک پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 کی، ان سب میں کوئی بار نہیں ہے عورتوں کا ٹو اکوائر ٹیننسی رائٹس یا ٹو گیو ٹیننسی رائٹس ایز لینڈ اونرس. اب اور ان دونوں قوانین میں عورتوں کو سول لیگل رائٹ آف ہولڈنگ لیگل ٹائٹل آف پراپرٹی بھی ہے. وہ رینٹ آؤٹ بھی کر سکتی ہیں. ان کو رینٹ اگریمنٹ کا میں لینڈ لارڈ کے طور پر ان کا نام بھی آ سکتا ہے اور ٹیننسی رائٹس اکوائر بھی کر سکتی ہیں گھر کے اوپر یا ایک رینٹڈ ہاؤس پر. اب اس کے علاوہ پرسپشن ہوتی ہے، سوشل پرسپشن ہے، دیٹ از دا پرابلم in today's day and age. جو ہماری سوشل ریسٹرینٹس ہے اس میں کبھی لینڈ لارڈس نہیں دینا چاہتے، بٹ ایسا کوئی بار نہیں ہے. یہاں تک ایک عورت لینڈ اونر آن دا ریکارڈ آف رائٹس میں بھی ہو سکتی ہے. اور جو جمع بندی فارم ہوتے ہیں، شجرہ نسب فارم ہوتے ہیں، ان سب میں عورتوں کا نام آ سکتا ہے. تو بہت سارے کبھی ہوتے ہیں فیملی ممبرز ہی کہتے ہیں کہ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ آپ کا نام نہیں آ سکتا، یا کہ لیگل طور پر قانون میں ہے ہی نہیں کہ آپ کا نام ریکارڈ آف رائٹس پہ آ سکے. پر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ایسے سچویشن ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کبھی کبھار فیملی ممبرس کہتے ہیں کہ آپ کے نام پہ نہیں آ سکتا، تو اگر خواتین یا پھر اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اپارٹمنٹ رینٹ کرنا چاہتی ہیں یا خریدنا چاہتی ہوں، تو ان کو نہیں دینا چاہیں اگر لینڈ لارڈس، تو پھر وہ کیا کوئی ریمیڈی اویلیبل ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کورٹ کا حوالہ دیا، کورٹ جا سکتے ہیں، تو کیا ایکشن وہ لے سکتی ہیں کہ وہ پرچیز کر سکیں؟ دیکھیے اگر ایک لینڈ لارڈ کو اپنا گھر نہیں بیچنا کسی کو، تو کوئی اس کو فورس نہیں کر سکتا. ہی از اے بونافائڈ اونر، ٹھیک رائٹ؟ تو کوئی فورس کسی کو بھی نہیں کر سکتا، ایک میل یا فیمیل کو، ایک عورت یا مرد کو اپنا گھر یا اپنی اپارٹمنٹ یا جو بھی اپنا لینڈ بیچنا. تو اس میں تو ایسا قانون کا کوئی وہ نہیں. حالانکہ ہم آرٹیکل 25 ٹاکس اباؤٹ ڈسکریمنیشن، جو ہمارا آئین کا ہے آرٹیکل 25، وہ ٹاکس کہ آپ کسی کے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے بیسڈ آن جینڈر ایٹسٹرا. لیکن ایسا کوئی آپ فورس بھی نہیں کر سکتے کسی کو، آپ زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایک عورت کو بیچنا ہے گھر، یا آپ نے ایک عورت کو ہی اپنا ٹیننٹ بنانا ہے. تو اس کا کوئی لیگل ریفارم نہیں ہے، نہ کوئی لیگل ریکورس ہے. لیکن ایز آئی سیڈ بیفور، اگر آپ انہیریٹنس رائٹس کی بات کریں، آپ ایک عورت کا حق کی بات کریں، اس حق کو اگر کوئی ان کو اس حق سے محروم کر رہا ہے تو پھر آف کورس لیگل ریکورس ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین جو ہے مطلب جب بھی ان کی شادی ہوتی ہے تو کبھی نہ بہت مرتبہ اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کے آتی ہیں، اور کچھ گفٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو ان کی فیملی ان کو دیتی ہے، جو وہ سسرال لے کے جاتی ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ خواتین کے کیا رائٹس ہیں شادی سے پہلے، اور اگر خلا اگر ہو جاتا ہے یا ڈیورس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان پراپرٹی پہ کیا حق ہے؟ کہ بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے فیملی کورٹس میں اس بارے میں بہت زیادہ بحث ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں اگر آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. جی دیکھیں، جو ہم جب ڈاوری آرٹیکلس کی بات کرتے ہیں تو وہ اینڈ ریسنٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک ججمنٹ بھی ہے کہ a woman will be given her dowry articles back. She has her right to it, right? What she has accepted or has gotten. Even marital gifts are a woman's right. گفٹس ان کو واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بالفرض اگر ہم بات اگر ہم شروع سے بات کریں، اگر ہم شروع کرتے ہیں خلا کے طور پر، خلا ایک خلا لینا ایک عورت کا حق ہے. لیکن خلا کے ساتھ ایک کنڈیشن، ایک شرط آتی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ اپنا حق مہر گوانا پڑتا ہے، واپس دینا پڑتا ہے. سو فار ایگزامپل، اگر ایک خاتون فائل کرتی ہے خلا کے لیے، تو ان کو اپنا جو حق مہر ہے اگر انہوں نے لیا ہو پہلے تو ان کو واپس کرنا پڑتا. اگر کورٹ آف لا میں ان کا جو ایکس خاوند ہو وہ آ کے کہیں کہ نہیں، ان کو میں نے دے دیا تھا ان کا حق مہر شادی کے دوران، اور اب میں واپس دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خلا کے لیے فائل کیا ہے، تو خلا گرانٹ ہو جائے گا، لیکن بیسڈ آن دی ایویڈنس.
تو وہ ایویڈنس کے طور پر جائے گا کہ کیا حق مہر دیا گیا تھا یا نہ نہیں دیا گیا تھا، اور اگر دیا گیا تھا تو عورت کو واپس دینا پڑے گا۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیورس، اگر رائٹ آف ڈیورس ہو، طلاق دینے کا حق، تو اگر ایک عورت نے اپنا طلاق دینے کا حق کو استعمال کیا ہے تو پھر ان کو اپنا حق مہر واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اپوزٹ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہسبینڈ نے دیا ہو، اگر شوہر نے طلاق دی ہو، تو پھر بھی ان کو حق مہر واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن then we come to the stage 2۔ stage 2 کیا ہے؟ ڈاوری، گفٹس ایٹسٹرا۔ تو ڈاوری اور گفٹس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کا حق ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یو ول فائنڈ کہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ فائل کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی جیولری دی تھی شادی کے وقت، وہ ہمیں واپس چاہیے، یا ہمارا فرنیچر ہمیں واپس چاہیے۔ تو ایک کیس فائل ہو سکتا ہے بائی وومن اور مین، دونوں جو پہلے نکاح میں تھے ایک دوسرے کے، وہ ایک ریٹرن آف ڈاوری آرٹیکلس کا کیس فائل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اگر ہم قانون کو دیکھیں، اور قانون میں اس پارٹ پر یہ میرے ایکچولی دل کے بہت نزدیک ہے کیونکہ میں اس پہ بہت کام کر چکی ہوں، وہ ہے مینٹیننس آف ویمن۔ اب مینٹیننس کی جب ہم بات کرتے ہیں، شادی کے دوران اگر علیحدگی ہو جائے لیکن اس وقت تک نہ طلاق لی جائے اور نہ ہی خلا لیا جائے اور لیا گیا ہے عورت سے، تو پھر ان کا حق ہوتا ہے کہ شوہر عورت کو مینٹین کرے، اپنی بیوی کو مینٹین کرے۔ لیکن بہت اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد یہ نہیں ہوتا۔ اگر علیحدگی ہوئی بھی ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پیسے نہیں دیں گے، نہ عورت کے، نہ اپنی بیوی کی دیں گے، نہ ان کی اپنے بچوں کے لیے دیں گے۔ یا بعد میں کبھی ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے مینٹیننس دے دیتے ہیں لیکن اپنی بیوی کے لیے جن کے ابھی تک وہ نکاح میں ہے، شوہر نہیں دیتے ان کے لیے مینٹیننس۔ تو مینٹیننس از سم تھنگ جو ہر عورت کا حق ہے جب تک وہ ایک آدمی کے نکاح میں ہے۔ The husband is supposed to maintain his wife۔ لیکن اگر خلا لے لیا جائے یا ڈیورس لے لیا جائے، اس وقت جو بھی پراپرٹی عورت کے نام پہ ہو، بیوی کے نام پہ ہو، وہ اس کا حق ہے، وہ واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں ایلیمنی کی، جو باہر ملکوں میں ایلیمنی کا کانسیپٹ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے یا خلا لیا جائے تو اس کے بعد ایک سرٹن پرسنٹیج عورت کو دیا جاتا ہے اس کی مینٹیننس کے لیے، جو جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکے، جب تک اگر وہ کما رہی ہوں یا نہیں کما رہی ہوں یا جو بھی ہو، اس وقت تک جب تک وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش نہ کر سکے۔ لیکن ایلیمنی کا کانسیپٹ پاکستان میں نہیں ہے۔ ہم نے بہت ریسرچ کی ہے اس پر، ہم نے ہم ریسرچ پیپر بھی اس پہ نکال رہے ہیں، we're going to publish it soon انشاءاللہ۔ لیکن ابھی تک ہماری، اور ہم نے کافی پارلیمنٹیرین سے بات بھی کی ہے کہ مینٹیننس از سم تھنگ جو ایلیمنی از سم تھنگ، مینٹیننس آفٹر میرج یا ایکسیس ٹو میرٹل پراپرٹی آفٹر میرج، کہ کچھ تو حق ملنا چاہیے کچھ عورت کو، اسپیشلی میرٹل پراپرٹی سے، یا ایک اسٹائپینڈ یا کچھ ایک لمسم اماؤنٹ دینا چاہیے، جس سے جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکیں یا جب تک وہ اپنا کو اسٹیبلش نہ کر سکیں، تو ایز ان فارم آف ایلیمنی۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، یہ کیوں ضروری ہے، بیکاز بہت لوگ اس کے خلاف بھی ہیں اور اسی لیے اب تک یہ گڈ لا نہیں بنا یا کبھی یہ انسرٹ نہیں ہوا ہماری مسلم فیملی آرڈیننس میں جو ہے، نہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ طلاق ہو گئی، ایک دفعہ خلا لے لیا تو پھر اس کے بعد ہمارا اپنی ایکس وائف سے کوئی ایک میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں ایک خاتون تھی جن کی شادی 40 سال تک چلی، لیکن 40 سال شادی کے بعد ان کو معلوم پڑا کہ ان کے جو خاوند ہے وہ ان کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اور انہوں نے ایک رات اوور نائٹ اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ان کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہ 40 سال کی شادی کے بعد that lady was not working، وہ کہیں کام نہیں کر رہی تھی، ان کے کوئی بچے نہیں تھے، ان کے والدین زندہ نہیں تھے، وہ جا کے ایک شیلٹر میں رہنا شروع کی کیونکہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔
تو اس طریقے کے سیناریو میں بہت ضروری ہے کہ کوئی لم سم جو شوہر کا جو سیلری ہے اس کی پرسنٹیج ہو جائے یا کوئی ایلومنی کی طور پر پیسے دیے جائیں، نہ کہ اپنے سر کے اوپر ایک چھت تو عورت کے حق، کیا یہ حق نہیں ہے عورت کا کہ اپنے سر کے اوپر ایک چھت ہو ان کی، یا وہ کہیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں، تو کچھ مہینے کے لیے یا جو کیا پیسے یا جو مینٹیننس جو کہتے ہیں ان ٹرمز آف ایلومنی یہ دینی بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ کوئی ایک لا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا تو جاتا ہے عموماً کہ جو عدت پیریڈ ہوتا ہے، جو 90 دن کا عدت پیریڈ ہوتا ہے آفٹر ڈیورس اور خلا، کہ a man should maintain his wife, his ex-wife. لیکن وہ بھی کوئی مینٹیننس نہیں ملتی۔ ہم کورٹ آف لا میں بھی بہت دفعہ گئے ہیں اور اس وقت بھی آئی فائل کیسز، لیکن بہت مشکل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے یا ججمنٹ پاس ہوتی ہے کہ ایک ایکس وائف کو ان کا جو ایکس خاوند ہے وہ ان ٹرمز آف عدت پیریڈ کی پیسے دے دیں، وہ بھی نہیں ملتے۔ تو یہ بہت بڑا فلا ہے ہمارے قانون میں، بیکاز ایز آئی سیڈ بیفور، جو میں نے آپ کو بھی ایگزامپل دیا کہ اس طریقے کی جو شادی سے اتنی لمبی شادی جب چلتی ہے تو پھر وہ بیویاں کیا کریں، وہ عورتیں کیا کریں؟ ان کا بھی تو حق ہے کہ وہ ایک ہمارے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کبھی ہوتا ہے کہ ہماری بیویاں کام نہ کریں، کبھی ہوتا ہے کہ اتنی عورتیں اتنی، ماشاء اللہ آج کل کے زمانے میں لوگ پھر بھی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ، لوگ تعلیم پر امپورٹنس دے رہے ہیں، ایمفسس دے رہے ہیں، لیکن جن کی شادی 40 سال چل چکی ہو تو آپ سوچیں کہ اس زمانے میں جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کو شاید وہ پڑھی لکھی ہو نہ ہو، یا ان کے پاس وہ کبھی کام کیا ہو یا نہ ہو اپنی زندگی میں، تو ایسی عورت کیا کرے؟ اینڈ از ویری امپورٹنٹ۔ تو یہ ہماری انفارچونیٹلی معاشرے میں ہمارے قانون میں بہت بڑا فلا ہے، اور ایک معاشرے کو بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ فلا ہے۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ریفارم کی موسٹ ڈیفینیٹلی ہمیں ضرورت ہے، اور صرف قانون میں نہیں، ایون سوشلی بھی ہمیں ایک ریفارم کی ضرورت ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جی، اور میں آپ کو خشبہ ایک اور بات ایڈ کرتی ہوں یہیں پر somehow related، وہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ شادی کے وقت یا شادی کے دوران اگر ایک عورت کے نام پہ یا ایک بیوی کے نام پر شوہر نے ان کے لیے ایک پراپرٹی خریدی ہو، لینڈ خریدا ہو یا گھر خریدا ہو، تو ہم اس وقت اموویبل پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اس سیناریو میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی کا حق صرف عورت کا ہوتا ہے پھر اگر شادی ٹوٹ بھی جائے، خلا بائی وے آف خلا یا پھر بائی وے آف ڈیورس۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہائی کورٹ میں اتنے کیس آج کل فائل ہوئے ہیں اور بہت پہلے سے فائل ہوتے آ رہے ہیں کہ اگر شادی ٹوٹ گئی بائی وٹ ایور مینس وٹ ایور ریزنس، تو ایکس جو ہسبینڈ ہوتے ہیں، جو ایکس شوہر ہوتے ہیں، وہ فائل کرتے ہیں بینامی کے سوٹس۔ What is the بنا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے نام بھی خریدا ہے، اپنی ایکس وائف کے نام پہ اس وقت خریدا تھا، لیکن پیسے ہم نے دیے تو پھر یہ ہماری پراپرٹی ہونی چاہیے۔ تو اگر وہ ایون دو قانونی طور پہ پراپرٹی should be to the legal owner، جو جن کا ٹائٹل پہ نام ہے، لیکن پھر بھی ایک عورت کو لٹیگیشن میں پھنسانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، کیونکہ اب وہ شادی نہیں رہی، تو اس طریقے سے کافی کیسز فائل ہوتے ہیں، کافی سوٹس آف بینامی فائل ہوتے ہیں ان ٹرمز آف پراپرٹی باٹ ڈیورنگ میرج، جو وہ پراپرٹی جو شادی کے دوران خریدی جاتی ہے۔ بالکل بالکل، یہ آپ نے بہت صحیح کہا، بہت امپورٹنٹ انفارمیشن بھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ اگر جیسے خواتین کے نام پر پراپرٹی ہے تو کیا وہ پراپرٹی اپنے بچوں کو گفٹ کر سکتی ہیں؟ جی، گفٹ ہے جو ہبا ہوتا ہے، گفٹ وہ بالکل ہو سکتا ہے۔ ایک عورت کو فل حق ہے، پورا حق ہے کہ وہ اپنی جو پراپرٹی وہ خود اون کرتی ہیں وہ اپنے بچوں کو گفٹ کر دیں۔ صحیح۔ اور کیا وہ ایک ول بنا سکتی ہیں اپنی زندگی میں تاکہ وہ پراپرٹی جو ان کے نام ہے ڈسٹریبیوشن کے لیے؟
اگر ہم گفٹ کی بات کریں تو گفٹ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ گفٹ کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک گفٹ ہی بنایا جاتا ہے, اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے اور اپنے بچوں کے نام پر اگر اپنی زندگی کے دوران کر دیا جائے تو پھر وہ بہتر ہوتا ہے, بیکاز پھر بعد میں ایشوز ہو سکتے ہیں. یہ اسپیشلی اس سیناریو میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے جب اگر کسی خاتون کی صرف جو ایئرز ہیں وہ فیمیل ایئرز ہیں, کیونکہ ہمارے قانون میں یہ ہے کہ اگر ایک عورت یا ایک مرد کی جو بچے ہیں اگر ان میں سے ایک میل ایئر نہیں ہے, سو اگر ان کا ایک بیٹا نہیں ہے اور صرف بیٹیاں ہیں, تو جو بیٹیوں کو تو ملتا ہے ان کا شیئر, لیکن پھر وہ فار ایگزامپل اگر ایک آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے 3 بیٹیاں ہیں اور بیوی بھی زندہ ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ جو بیوی ہے ان کو ملے گا 1/8, اس کے بعد جو بچیاں ہیں ان کو ان کا شیئر ملے گا, لیکن پھر جو ڈیسیزڈ ہے ان کے اگر بھائی بہن ہو تو ان یا پھر والدین ہو ان میں بھی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے ان کا شیئر, کیونکہ ان کا کوئی میل ایئر نہیں ہے. صحیح, بالکل ایسا ہوتا ہے بہت بار. جی, تو یہ تو اس سیناریو میں اگر جو فادر ہو وہ اپنی حیاتی میں ہی اپنی بیوی اور بیٹیوں کو پراپرٹی اسپیشلی ہو جائے, وہ اسپیشلی اگر ان کے جو خاندان والے ہیں جو ان کی نیت بعد میں بدل سکتی ہے, وہ شاید نہ دیں ان کو, کوئی لوگ تو اپنا رائٹ گیو اپ کر دیتے ہیں, کوئی نہیں کرتے, تو اس طور پر گفٹ کرنا سب سے بہتر آئیڈیا ہے کہ اپنی حیاتی میں ہی عورت یا مرد اپنے بچوں کے نام یا اپنی بیوی کے نام گفٹ کر دیں پراپرٹی. اگر ہم ول کی بات کرتے ہیں تو ایک عورت کو ول بنانے کا بالکل حق ہے, لیکن اپنی ول میں قانونی طور پر صرف 1/3 دے سکتے ہیں وہ اپنی پراپرٹی. صحیح. جو باقی ہے وہ حصہ شرعی طور پر ڈسٹریبیوٹ ہوگا باقی لیگل ایئرز میں, اور جو 1/3 پراپرٹی گفٹ کرنا چاہیں وہ 1/3 کسی کو بھی کر سکتے ہیں, تو صرف لیگل ایئرز کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف بچوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا ہسبینڈ کو یا جو یا ماں باپ کو, وہ کسی کو بھی کر سکتی ہے, لیکن اونلی 1/3 کے علاوہ جو بقیہ حصہ ہے وہ سارا شرعی طور پر جو لیگل ایئرز ہے اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس سے پہلے یہ بات کی کہ وومن جو ہے وہ پراپرٹی پرچیز کر سکتی ہیں, مطلب خرید سکتی ہیں, اور اس پہ کوئی قانوناً کوئی وہ بار نہیں ہے. تو کیا وہ اپنی پراپرٹی بیچ سکتی ہیں اگر ان کے نام پہ ہو؟ جی, ایبسلیوٹلی بیچنا, ویمن اگر ان کے نام پراپرٹی ہے تو ایک عورت اپنا ضرور بیچ سکتی ہے, ان کا پورا حق ہے ان کو ٹو سیل دا پراپرٹی ایز پر آرٹیکل 23 آف دا کانسٹیٹیوشن. دیر از نو بار ان اینی لا. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں, جیسے ایگریکلچرل لینڈز ہوتے ہیں, لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں, تو اس پہ کیا ایک خاتون اپنا حق جتا سکتی ہے, یا پھر کیا اس ایریا کو وہ اون کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ہم نے نارملی دیکھا ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ مطلب اس طرح سے جو ہے ایگریکلچرل لینڈز کو اون کرتے ہیں, ان کے نام پہ ہوتی ہے. قانونی طور پر ایک عورت ڈیفینیٹلی کر سکتی ہے وہ, لیکن اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ایز یو سیڈ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ حق ان کو ملتا نہیں ہے. بہت کم ایسی عورتیں ہیں جو اسپیشلی ہمارے جو ایگریکلچر جو ایریاز ہیں یا ہمارے جو ولیجز ہیں ان میں ان کی تو کوئی بھی حق نہیں ملتا, اور اگر ملتا بھی ہے تو اسپیشلی رائٹ کا یا جائیداد کا یا پراپرٹی کا تو حق ملتا ہی نہیں ہے, اور کوئی اور حق مل بھی جائے تو انفارچونیٹلی یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, لیکن لیگلی کوئی بار نہیں ہے ایگریکلچر لینڈ کو اون کرنے سے عورتوں کا. بالکل یہ صرف ایک معاشرے کا انفارچونیٹلی ایک معاشرے کی تھنکنگ, ایک سوچ ہے جو بدلنی چاہیے, اور جو ہماری سٹیز ہیں اس میں تو پھر بھی بدل چکی, شہروں میں تو وہ سوچ بدل چکی ہے یا بدل رہی ہے میری, لیکن ہمارے انفارچونیٹلی جو ہمارے ولیجز ہیں, ہمارے جو رورل ایریاز ہیں, وہاں پر ابھی تک کوئی
सोच चल रही है जो पुराने जमाने की है कि औरतों को कोई हक ना दिया जाए, स्पेशली जायदाद या एग्रीकल्चरल लैंड हो गया या प्रॉपर्टी या कोई किसी किस्म की अम, माली या माशी हक नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं एक कानून पास हुआ है रिसेंटली, मैं अपनी रिसर्च करी थी, मैंने देखा था, तो जिसका नाम है एनफोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2020। जी ये इस्लामाबाद की टेरिटरी में पास हुआ है। तो जी जो हमारे एग्जिस्टेंट लॉज हैं जो अभी मौजूद हैं ख़वातीन की जो हकूक़ प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये लॉ जो है इस पे अगर आप थोड़ा-सा कमेंट करें, ये किस तरह से थोड़ा-सा डिफरेंट है जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कवानीन हैं, और क्या इसकी एप्लीकेशन है? देखिए, ये एज यू सेड वेरी करेक्टली, ये फेडरल टेरिटरी में ही इम्प्लीमेंट हुआ है अभी तक, और ये पूरे पाकिस्तान में नहीं है। नाउ इसमें औरतों को ज्यादा हक दिया हुआ है, औरतों के हकूक को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। एक औरत जिसको उनका हक नहीं जिनको उनके स्पेशली राइट टू प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा, जैसे उनको रेंट नहीं मिल रहा, या उनको सेल करने के लिए कोई उनको अलाउ नहीं कर रहा, या जो अगर वो लैंडलॉर्ड हैं और उनको टाइटल डॉक्यूमेंट उनके मियाँ ने छुपा लिए एक्सेट्रा, या घर वालों ने छुपा लिए, तो वो एक ऑम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट ले जा सकती हैं अपना। सही, ठीक है। और जो ombudsman है वो वो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको उनकी जो वो ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि पुलिस इन्वॉल्व हो, और उस तरीके से एक इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव एक्ट। इन फैक्ट इट्स समथिंग जो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, कि कंप्लेंट कि एक औरत अपने हक के लिए और अपने स्पेशली अपनी एक्सेस टू प्रॉपर्टी के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। सही, बिल्कुल। तो क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट से तो हम बस एक दो सवाल हमारे रह गए हैं। जी तो एक मैं इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये पूछूंगी कि आपने कोर्ट प्रोसेस की जैसे बात की, इनिशियली भी आपने इनहेरिटेंस के हवाले से बताया कि सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं और ये सब। तो हमारी जो खवातीन लिसनर्स है, अगर आप उनको ये बताएं कि जब कोर्ट में केस फाइल हो जाता है तो कितने चांसेस हैं कि उनके जो है फेवर में फैसला आएगा, या फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? क्योंकि नॉर्मली आपने देखा है कि हमारे मुआशरे में सब बोलते हैं कोर्ट कचहरी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप थोड़ा-सा प्रोसेस उनके लिए सिम्प्लीफाई कर दें। जी, देखिए, कितनी देर लगती है? कोई जी। भी सूट अगर फाइल किया गया जाए, तो अगर हम कहते हैं सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ से शुरू करती हूँ। सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एज आई सेड बिफोर क्यों फाइल किया जाता है? उस वक्त वक्त फाइल किया जाता है जब एक औरत को उनके हकूक नहीं मिल रहे होते, इन टर्म्स ऑफ सक्सेशन, एयरशिप। उनको उनको अपने मियाँ शौहर की या अपने वालिद की, या अगर अगर भाई के कोई बच्चे नहीं तो भाई की जायदाद से हिस्सा नहीं मिल रहा। सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन उस तौर पे फाइल किया जाता है ना। सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में प्लेंटिफ बनेगी जो औरत है, और उसके बाद जो उनकी बाकी जो फैमिली मेंबरान हैं वो बनेंगे डिफेंडेंट्स। सूट लंबे चलते हैं, सूट में आराम से 5 साल निकल सकते हैं, लो कोर्ट में या हाई कोर्ट में। लेकिन क्या वो उसमें कामयाब होंगी? जी। जो भी सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फाइल होते हैं, उसकी जो नतीजे होते हैं, जो नताइज होते हैं, वो सब एज लॉन्ग एज वो लीगल एयर हैं खातून, तो फिर उनके हक में होगा जरूर फैसला, लेकिन टाइम लगेगा। अगर सिंपल पिटिशन फाइल की जाए जिसमें उनको उनका हक वैसे ही मिल रहा है, लेकिन सिर्फ कोर्ट प्रोसेस को फुलफिल करना चाहें, तो फिर तो लोअर कोर्ट में लगते हैं 8 महीने और हाई कोर्ट में 6 महीने। और वो सिंपल एक प्रोसीजर होता है कि आप एक पिटिशन फाइल करते हैं, और उसके बाद कोर्ट की जो पब्लिकेशन होती हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, वो सब फाइल किए जाते हैं। उस फाइलिंग में एनओसी चाहिए होती हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स से, और ये उसी वक्त होता है जब सारे मेम्बरान फैमिली के एक ही एक ही नतीजे पे पहुंचे हैं कि सबको हक मिलना चाहिए, और किसी को महरूम नहीं कर रहे उनके हक से। अब उस सिनारियो में क्या होगा कि 6 महीने लगेंगे हाई कोर्ट में, और 8 से चले 10 महीने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में।
اور اس میں بھی آف کورس کیونکہ اس میں تو سب لوگ سب راضی ہوتے ہیں اور ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی مسائل کا سامنا کرنا نہیں پڑتا. لیکن جی، سوٹ فار ایڈمنسٹریشن ایز آئی سیڈ، اس میں کامیابی ضرور ملے گی عورت کو یا خاتون کو، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب فائل کرنے کے وقت کے بعد 5 سال بھی لگ سکتے ہیں، 10 سال بھی لگ سکتے ہیں. اٹ جسٹ ڈیپینڈس. ٹھیک ہے. اور اگر ڈاوری آرٹیکلس کے لیے فائل کرتے ہیں یا پھر گفٹس کے لیے فائل کرتے ہیں تو اس میں کیا ٹائم دیکھیے، اگر ڈاوری آرٹیکلس اور گفٹس کے لیے 6 مہینے، مینٹیننس کے جو کیسز ہوتے ہیں، اگر آپ جیسے میں نے پہلے سیناریو دیا تھا کہ عورت علیحدہ رہ رہی ہے، اس میں سال تو آرام سے لگتا ہے، کیونکہ ہمارے کورٹ کی پروسیس تھوڑی سلو ہے. خالی پبلیکیشن اور سروس ٹو بی ہیلڈ گڈ، جو ہمارے 4 موڈ آف سروس ہوتے ہیں، اس میں 1 مہینہ نکل جاتا ہے اگر دوسری سائڈ نہ آئے تو. 1 مہینہ تو ایسے ہی چلا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ جواب دیتا ہے ڈیفینڈنٹ، اور پھر آگے کیس آگے بڑھتا ہے، تو سال تو منیمم لگتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے ایپیسوڈ کے اختتام پہ آپ پہنچے ہیں. بیفور وی اینڈ دس، میں یہ پوچھنا چاہوں گی اگر ہم نے کوئی چیز مس کری ہو اس ایپیسوڈ میں، کوئی ایسا امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے لسنر تک پہنچانا چاہیے، تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہیں. آئی تھنک ہم نے کافی براڈلی ہر ایسپیکٹ کور کر لیا ہے ویمنس پراپرٹی رائٹس کا، یا ایکسیس ٹو ویمنس پراپرٹی رائٹس. صرف یہ ہے کہ ایز بفور کی جو 2020 کی جو ایکٹ ہے، جو ہم نے جو فیڈرل ٹیریٹری میں کے لیے ہی صرف ہے، اگر وہ پورے پاکستان پہ اپلائی ہو تو عورتوں کو اپنے اسپیشلی جو پراپرٹی کے رائٹس، جو پراپرٹی کے جو حقوق ہیں، وہ ملنے آسانی ان کے لیے اور آسانی ہو جائے گی ان کو ایکسیس کرنے کے لیے. اس کے علاوہ سیٹ کی جو مینٹیننس اور ایلومنی کی بات ہے آفٹر میرج اسپیشلی، اینڈ ایکسیس ٹو میریٹل پراپرٹی آفٹر میرج اینڈس، تو وہ 2-3 کانسیپٹس ہیں جو ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئے، اور اگر وہ ڈیولپ ہو جائیں اور وہ ایک گڈ لا بن جائیں تو عورتوں کے لیے یہ ایک کامیابی ہوگی، اور انفیکٹ وہ ویمنز رائٹس کو اور ویمن کی جو ایکسیس ٹو پراپرٹی رائٹس ہے اس پہ بہت ہیلپ کریں گی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے، اسپیشلی خواتین کو پتہ نہیں ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے ان کی رائٹس کیا ہیں. وہ اپنے صرف بڑے بوڑھوں کی باتیں سن کے چپ بیٹھ جاتی ہیں. تو اگر ہمارے آپ کے لسنس میں سے کوئی ایسے ہیں جو جن کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، تو ہر وقت قانون میں کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، اور کیس فائل کرنا ان کا حق ہے، اور ضرور کریں. بالکل بالکل، آپ نے صحیح کہا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ بیرسٹر زارا، ہمارے ساتھ اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. آئی ایم شیور ہمارے جو بھی لسنرز ہیں وہ اس سے بہت زیادہ بینیفٹ کریں گے اور ان کو بہت زیادہ آگاہی فراہم ہوگی. تھینک یو. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ.